अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हसन निसार ऑफिशियल यूट्यूब के साथ मैं हूं नवीन अली। और चूँकि मैं आपको डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई शख्सियत से मिलवाती रहती हूं, लेकिन आज मेरे साथ एक बहुत अहम शख्सियत मौजूद है जिससे मुझे भी सीखना है, आपको भी सीखना है और हम सबको अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी अपनी सोसाइटी में पूरी करनी है। माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा नाम, जिन्होंने छोटे लेवल से एक सिलसिला शुरू किया और आज अरबों में लाखों लोगों की मदद कर रहे हैं। डॉक्टर अमजद साकिब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे बात करती हूँ अखुवत फाउंडेशन के CEO। सर, बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त इन दिनों जा रहा है, मुझे पता है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। सर, ये सफ़र मेरा ख्याल से बहुत मुश्किल होगा, क्या मैं ठीक कह रही हूँ? ये सफ़र वाकई मुश्किल था? जी नवीन, पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने वक़्त निकाला और अखुवत की कहानी सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया और फिर आपने इसके ऊपर खूब जस्तजू की, रिसर्च की। जी। तो बहुत सारी बातें तो आप पहले से जानती हैं, तो ज़ाहिर है सवाल आप करेंगी ताकि और लोगों को भी इस कहानी का, इस सफ़र का पता चले। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या ये सफ़र मुश्किल था, तो बात यह है कि कौन सा सफ़र है जो आसान होता है। हर सफ़र मुश्किल होता है, उसमें कांटे हैं, उसमें पत्थर हैं, उसमें सऊबतें हैं, उसमें मुश्किल हैं, उसमें आप समझें कि कुछ दोस्त होते हैं, कुछ मुखालफीन होते हैं। तो वो जो किसी शायर का कहना है कि तुंद ये बादे मुखालफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तो तुंद ये बादे मुखालफ भी आती है। तो ऐसा ही है हमारा सफ़र है। तो इस सफ़र में मुश्किलात तो आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत हमारे शामिल हाल रही और फिर दोस्त मिलते चले गए, हम सफ़र मिलते चले गए और ये कारवां बनता चला गया। इसलिए कि इसकी बुनियाद जो है वो नेकी और भलाई पर है और इस ख्वाहिश और जस्तजू पर है कि हम एक ऐसा मुआशरा बनाएं जिसमें हर शख्स को इज़्ज़त से ज़िंदा रहने का मौका मिले। और फिर ये जो ख्वाहिश है ये कहाँ से मुस्तआर ली गई, इसका तसव्वुर जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत खूबसूरत जो है उनकी सुन्नत मवाक़ात मदीना से अख़ज़ किया गया। तो ये जहाँ से ये जिस सरचश्मे से ये तसव्वुर फूटा वो भी खूबसूरत, और जो तसव्वुर है कि बग़ैर सूद के लोगों को कर्ज़ा देना वो भी खूबसूरत। तो फिर दोस्तों के इश्तराक से ये सफ़र आसान होता गया। दोस्तों की तादाद ज़्यादा रही या दुश्मनों की? देखिए, हमारी कोशिश ये होती है कि जो दुश्मन है उसको भी दोस्त बना लिया जाए, क्योंकि ज़िंदगी जो है, खूबसूरती जो है वो दुश्मनी में नहीं है, वो अपनायत में है, वो रफ़ाकत और दोस्ती में है। तो हम तो इस नज़र से देखते हैं, दुश्मन तो कोई नहीं होता। हाँ, इख्तलाफ हो सकता है, मुखालफत हो सकती है, और हमारी कोशिश होती है कि ये तसव्वुर इतना बड़ा है कि अपनी ज़ात से बुलंद होके, यानी अपनी ज़ाती खूबियों या अपनी ज़ाती जो है ना चॉइसेस से बुलंद होकर दूसरों के साथ बात की जाए। अब मैं, अगर आप मुझे अच्छा नहीं समझती, लेकिन वो अपनी जगह पे हो सकता है किसी वजह से, लेकिन आप इस तसव्वुर को तो यकीनन अच्छा समझेंगी कि दूसरों के साथ नेकी करनी चाहिए, उनको भीख की बजाय कर्ज हसन के ज़रिए से कारोबार करवाना चाहिए। तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं आपको अपनी ज़ात को अलहदा रखूँ और इस तसव्वुर के हवाले से आपकी मोहब्बत जीतूँ, आपकी दोस्ती के लिए हाथ फैलाऊँ। तभी हम अपनी ज़ात से जब बुलंद होंगे ना, तो फिर जब किसी काज के लिए आप काम करेंगे तो फिर लोग दोस्त बनते हैं, फिर दुश्मन नहीं रहते। रूटीन में लोग अपने लिए सोचते हैं। आप एक सरकारी मुलाजिम थे, 18वीं ग्रेड की नौकरी आपके पास थी। हर इंसान चाहता है एक अच्छा घर हो, गाड़ी हो, फैमिली अच्छी हो। आपने इस नौकरी को खैर आबाद करके इस तरफ सिलसिला शुरू किया, क्या इसके लिए जिगरे की ज़रूरत थी, क्या था? नहीं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे पहले इंसान को अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरी खुशी क्या है, मेरा घर बार, मेरे बच्चे, मेरे अहले खाना, ये तो बुनियादी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन असल मसला तब शुरू होता है कि जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ज़िंदगी में कोई ऐसा मुकाम आना चाहिए जब हम कहें कि बस मेरे लिए बहुत कुछ है, तो अब मुझे किसी और के लिए करना है। देखिए, आप भी एक इंतहाई खुशकिस्मत इंसान हैं। आपने मुझे बताया कि आप MPhil कर रही हैं, ठीक है। इस मुल्क में 2 करोड़ बच्चा ऐसा है जो स्कूल ही नहीं गया। अब 2 करोड़ बच्चा 20-22 करोड़ की आबादी में से स्कूल नहीं जाता, तो आप कितनी खुशकिस्मत हैं। मेरा ख्याल है कि 0.5% लोगों में आपका शुमार होता होगा जो यूनिवर्सिटी तक पहुंची, ठीक है। बिल्कुल। अब आपने अपने लिए सोचा
آپ کے والدین نے سوچا, اللہ تعالیٰ نے رحمت کی. اب بات یہ ہے کہ جب آپ کمپیریزن کریں تو آپ سوچیں کہ مجھے یہاں تک لانے والی ذات خدا کی ہے, تو میری اپنی حیثیت تو کچھ بھی نہیں تھی. میں بھی ان بچوں میں شامل ہو سکتی تھی جو اسکول نہیں جاتے. تو اب مجھے اپنے لیے تو بہت کچھ مل رہا ہے, ملے گا, میں اس کے لیے جدوجہد کروں گی, لیکن مجھے ان 2 کروڑ بچوں کو بھی تو اسکول میں لانا چاہیے. تو یہ ایک سوچ جو ہے وہ جب پریڈومیننٹ ہوتی ہے, پھر انسان کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے, میرے لیے جو کچھ ہے وہ بہت کچھ ہے, میں تو پہلے ہی کروڑوں لوگوں سے اچھا ہوں. تو جو نیچے چلے گئے اپنی کسی غلطی سے نہیں, صرف اس نامنصفانہ تقسیم کی بدولت, تو مجھے اس کا بھی تو ہاتھ تھامنا ہے. تو جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ارد گرد وہ اسی سوچ سے نیکی کرتے ہیں کہ یہ جو خدا کی نعمتیں ہیں ان پر صرف میرا استحقاق تو نہیں ہے, کسی اور کا بھی ہے. اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ رب کا ہے, اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. تو ہم اسے بانٹتے کیوں نہیں ہیں, تقسیم کیوں نہیں کرتے, اپنی مٹھی کیوں بند کر لیتے ہیں, اپنے خزانوں میں دولت کو کیوں جمع رکھتے ہیں. تو بانٹنے سے تو کبھی کوئی چیز کم نہیں ہوتی. آپ مسکرا کے کسی کو دیکھیں تو وہ آپ کو گالیاں تو نہیں دے گا. تو یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہاں اپنی ذات پہلے مقدم, کوئی شک نہیں, لیکن اس ذات کی کچھ نہ کچھ تو حدود ہونی چاہیے. بالکل. یہ تو نہیں کہ ایک گھر کے بعد دوسرا گھر, دوسرے کے بعد چوتھا گھر, چوتھے کے بعد 8واں گھر. بس آخر میں ہمیں کیا چاہیے, وہ کیا 3/6 کی جگہ چاہیے نا. یہ سوچنا چاہیے. یہ سوچ, ہر بڑی سوچ کے پیچھے ایک بڑی قربانی ہوتی ہے, ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے. کیا آپ کی سوچ کے پیچھے بھی کوئی بڑا واقعہ ہے, کوئی بڑی قربانی ہے؟ نہیں, بڑی قربانی نہیں. ہر سوچ کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے. واقعہ بھی ہو سکتا ہے, تجربہ بھی ہو سکتا ہے, ذاتی فتح اور شکست بھی ہو سکتی ہے, کسی کی دعا بھی ہو سکتی ہے, بے شک کوئی ٹھوکر بھی ہو سکتی ہے. تو بہت کچھ ہوتا ہے. تو آپ کی اپنی سوچ مختلف رنگ بدلتی رہتی ہے. تو اخوت کے بنانے میں نے اور میرے دوستوں نے جو کام کیا, اس میں اپنی سوچ بھی ہے, اپنا علم بھی ہے, اپنا تجربہ بھی ہے, یہ ایک احساس بھی ہے کہ یہ خدا نے کائنات کیوں بنائی. پھر ذاتی تجربے بھی ہیں. جب ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ کسی چوراہے پر کہ 20 لوگ ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑے ہیں, تو ایک جو حساس انسان ہے وہ ایک لمحے کے لیے تو ضرور سوچے گا کہ یہ کیوں ہے. ایک بڑے بزرگ کی میں بات بتاتا ہوں. وہ کہیں جا رہے تھے تو سامنے سے نا ایک شخص نظر آیا جو گالیاں بک رہا تھا, بال بکھرے ہوئے تھے, جیسے ایک جنونی پاگل شخص, اپنے آپ سے بے نیاز, اور اس کو جکڑا ہوا تھا زنجیروں میں. اس کے باوجود وہ زنجیریں توڑوا رہا تھا. تو بزرگ نے اس کو دیکھا اور کہنے لگے کہ ہیئر گو آئی بٹ فار دا گریس آف گاڈ. یعنی اگر خدا کی رحمت مجھ پہ نہ ہوتی تو آج اس شخص کی جگہ میں بھی ہو سکتا تھا. تو جب آپ یہ سوچ لیں کہ اس شخص کی جگہ میں بھی ہو سکتا تھا, تو پھر جس کو ایمپیتھی کہتے ہیں, جسے کہتے ہیں نا کہ واکنگ ان somebody else's shoes, کسی اور کے جوتے پہن کے دیکھیں کہ کہاں سے پنچ ہوتے ہیں. تو یہ ہے ایمپیتھی. جس معاشرے میں ایمپیتھی ہوگی وہ معاشرہ کامیاب ہوگا. یعنی ایمپیتھی کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی تکلیف ہے تو میں دیکھوں کہ اگر میں اس حالت میں ہوں تو مجھ پر کیا بیتے گی. تو اس ایمپیتھی سے جنم لیتی ہے محبت کہ مجھے اگر تکلیف ہوگی تو میں دکھ کا علاج ڈھونڈوں گا نا. تو جب میں یہ سوچوں کہ نوین کو یہ دکھ ہے تو پھر میں آپ کا بھی علاج ڈھونڈوں گا. اگر میں یہ سوچوں کہ یہ دکھ میرے ساتھ بیتتا تو کیا ہوتا. تو یہ جس معاشرے میں یہ ایمپیتھی زیادہ ہو, ایثار اور قربانی کا جذبہ ہو, اور لوگ یہ سوچیں کہ ان کو جو کچھ ملا وہ خدا کی رحمت ہے, ان کا اپنا زور بازو کا کمال نہیں ہے, تو پھر ایسے ہی کام ہوتے ہیں جس کو اخوت کہتے ہیں. بہت سارے اور کام ہیں, الخدمت ہے, انڈس ہے, الشفا ہے, شوکت خانم ہے. تو ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ صرف ہم ہی یہ کام کر رہے ہیں. ہر گلی کوچے میں آپ کو نیکیاں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان نیکیوں کو عام کرنا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, کبھی کوئی ایسا لمحہ آپ کے سامنے آیا ہو جس کو دیکھ کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہو, دل بہت دہلا ہو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, یا میں کچھ یہ تو ہر روز آتے ہیں. اچھا, ہر روز آتے ہیں. دکھ ہوتا ہے, آنسو بھی آتے ہیں, پھر دعا بھی کرتے ہیں,
اللہ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے ہمیں بھی نکالو، دوسروں کو بھی نکالو. تو یہ لمحے تو دیکھیں حساس شخص جو ہے کوئی بھی ہے، ایک شاعر حساس آدمی ہے تو وہ اس کو اپنے دکھوں میں پوری دنیا کے دکھ نظر آتے ہیں. تو یہ وہ جو مہاتما بدھ نے کہا کہ یہ حیات دکھ ہے، ممات دکھ ہے، یہ ساری موہوم و بے نشاں کائنات دکھ ہے. تو دکھ تو ہر جگہ پر بکھرے ہوئے ہیں، لیکن ان دکھوں کو دیکھ کر شکست نہیں ماننی، یہ عزم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس دکھ کا مقابلہ کریں گے. قرض آپ جن لوگوں کو دیتے ہیں جو قرض ہنسنا ہے، کیا کچھ شرائط رکھی جاتی ہیں؟ کیا جو شخص آپ سے قرض مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے، کیا اس کو چیک کیا جاتا ہے؟ کیا پروسیجر کیا ہے؟ جی ان کو آپ شرائط نہ کہیں، ان کو آپ کہیں کہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، یعنی استحقاق اپنا اس کو ثابت کرنا پڑے گا. وہ کوئی کام کرنے کا خواہش مند ہو، بھکاری نہ ہو، چوری چکاری میں نہ ملوث ہو، نشہ نہ کرتا ہو، پاکستان کا شہری ہو، کسی اور بینک کا ڈیفالٹر نہ ہو، تو بس اور کیا چاہیے. تو اس کو ہم قرض پیش کرتے ہیں. ہماری رقم کی جو میکسیمم لمٹ ہے وہ 1 لاکھ روپے تک ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی 1 لاکھ روپے سے کیا ہوتا ہے. آئے میں آپ کو ایسے 40 لاکھ جن لوگوں کو ہم نے قرضہ دیا وہ ملاؤں کہ 10 20 30 ہزار سے وہ کاروبار شروع کرتے ہیں. عورتیں سلائی کا کام کرتی ہیں، کوئی امبرائڈری کا کام کرتی ہیں، کوئی بیوٹی پارلر بناتی ہیں، کوئی ٹیوشن سینٹر بناتے ہیں، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی پلمبر ہے. ہم نچلی سطح پر دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو اس رقم سے ہم ان کو تھوڑی سی رہنمائی بھی کرتے ہیں. اسکلز ان کے پاس ہوتی ہیں، کام کرنا وہ جانتے ہیں، سرمایہ نہیں ہے. میں ایسے ہزاروں، اب یقین کریں میں ہزاروں کہہ رہا ہوں، کروڑ پتی لوگوں کو جانتا ہوں، سینکڑوں ارب پتی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے چند ہزار سے کاروبار شروع کیا. 20 مثالیں ہیں. $10 جیب میں امریکہ پہنچ گیا، آج وہ ارب پتی ہے. تو سرمایہ نہیں، سب سے پہلے اپنی ہمت اور اپنی ایک کاوش، جنون چاہیے. تو ریسورسز فالو پیشن. پیشن اگر ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سا سرمایہ مل جائے، کوئی ایک دفعہ ہاتھ ملا لے، تو بس اللہ تعالیٰ پھر کو منظور ہوا تو معجزے روز رونما ہوتے ہیں. اس وقت میں بہت سارے اوورسیز پاکستانی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ سرمایہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسپیشلی ان دنوں میں فنڈز دینے کی کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اعتماد ہی نہیں ہے پاکستان کی بہت ساری فاؤنڈیشنز کے اوپر. اخوت کو وہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پروسیجر کیا ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو اعتماد کی اگر بات ہے تو ہم 20 سال سے کام کر رہے ہیں الحمدللہ. ہماری ویب سائٹ پہ جائیں www.akhowat.org.pk. آپ کو پورے 20 سال کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس، آڈیٹڈ اکاؤنٹس مل جائیں گے. آپ ہمارے دفتر آ جائیں، ہمارے 40 لاکھ بورور سے پوچھ لیں. گلی کوچوں میں یہ کہانی بکھری ہوئی ہے، تو وہ سن لیں، دیکھیں، پرکھیں. تو پھر ہم حکومت کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اور حکومت کی جانب سے ٹیکس ایگزمپشن ہمیں حاصل ہے. یعنی حکومت کے اداروں نے ہمارے گورننس اسٹرکچر کو، ہماری مینجمنٹ کو، ہماری فائنینشیل مینجمنٹ کو دیکھا ہے. تو یہ تو میں وعدہ کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بتا رہا ہوں کہ اس کے علاوہ آپ خود آئیں، آ کر دیکھیں، لوگوں سے ملیں، پھر آپ فیصلہ کیجیے. اب پیسے دینے کیسے ہیں؟ دینے کے تو ہزاروں طریقے ہیں. صرف پیسہ نہیں دیا جاتا نوین. آج جو آپ ہمیں دے رہی ہیں نا وہ لاکھوں کروڑوں سے زیادہ ہے. یعنی آپ اس پیغام کو پھیلا رہی ہیں، یہ خوشبو پھیلا رہی ہے نا. ہو سکتا ہے آپ کے پروگرام کو لاکھوں لوگ دیکھ لیں اور ان میں سے چند ہزار کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ مجھے بھی اخوت کے ساتھ ملنا ہے یا مجھے اپنی اخوت بنانی. یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ ہمیں چیک کے ذریعے پیسے بھیج سکتے ہیں. پورٹل ہمارا ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پر ایک پورٹل ہے، جتنے پیسے پائیں بیرون ملک سے لوگ بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمارے ہر بینک نے اپنی ایک ایپ بنا رکھی ہے، اس کے اوپر اخوت کا نام ہے، آپ وہاں سے ہمیں بھیج سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ ہمارے دفتر فون کریں تو ہم آپ کے پاس آ کے بھی چیک وصول کر سکتے ہیں. کیش ہم نہیں لیتے، ایوری تھنگ از ڈاکومنٹڈ. تو بیرون ملک پاکستانیوں سے میں خاص طور پر اپیل کروں گا کہ آپ کے دل دھڑکتے ہیں پاکستان کے ساتھ، تو آپ اس مبارک مہینہ میں ضرور ہمارے پورٹل پہ جائیں، ہماری ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں سے آپ ہمیں جو چاہیں 100 روپیہ، 1000 روپے، دیکھیں یہ اپنی استطاعت کے مطابق ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی اتنے پیسے دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس 2 درہم اور اس میں سے وہ 1 درہم
اللہ کی راہ میں دے دیا تو یہ 1 درہم لاکھوں سے افضل ہے، اس لیے اس کے پاس ہے ہی 2. تو اگر آپ کے پاس لاکھوں ہیں تو آپ کو اسی حساب سے دینا چاہیے. تو یہ آپ جتنے ہمارے اوورسیز پاکستانیز دیکھ رہے ہیں، اگر وہ اس پروگرام کو کسی اور تک پہنچا دیں، کسی اور کو بتا دیں، واٹس ایپ گروپس میں اخوت کا تذکرہ کر دیں، تو بھی یہ ایک تحریک کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. بے شک. ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے ہیں مواخات مدینہ کی، ہمارے پرائم منسٹر بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی. اگر یہ 2 لوگ مل جائیں، آپ کو موقع مل جائے، تو کیا آپ ہاتھ ملائیں گے؟ دیکھیں ہمارا تو ہاتھ ملانا ثابت ہے، ہم تو ہر شخص سے ہاتھ ملاتے ہیں. دیکھیں ہمارا کام سیاست نہیں ہے، ہم نے تو ہر آدمی کے دروازے پہ دستک دینی ہے کہ ہم تمہارا ساتھ ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ ہو. تو ہم تو ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. پاکستان میں گھروں کی تعمیر کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جس کو وزیر اعظم لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کہتے ہیں، اور اس میں وزیر اعظم پاکستان نے اور حکومت پاکستان نے اخوت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور ہم وہ گھر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ حکومت پنجاب، حکومت KP، بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ان کے ساتھ مل کے ہم چھوٹے قرضوں کا بھی پروگرام چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم تو دیکھیں ریاست مدینہ کیا ہے، مواخات مدینہ کی عملی صورت ہے نا. مواخات ایک پیغام ہے، ایک فلسفہ ہے، اور ریاست مدینہ اس کی مینیفیسٹیشن ہے. تو اگر ہم اس ملک کو بنانا چاہتے ہیں مدینہ کی ریاست کا عکس، تو پھر ہمیں مواخات کے اصول کو اپنانا پڑے گا. اور مواخات کا کیا اصول ہے؟ ایک شخص کو اپنا دوست بنا لے، جیسے انصار اور مہاجر کے درمیان مواخات ہوئی تھی. تو میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ہم تو irrespective of any political divide ہم سب مل کے چاہتے ہیں. یہ پورے پاکستان کے سیاستدان چاہتے ہیں کہ پاکستان خوبصورت ہو. کون چاہتا ہے نہیں؟ کون چاہتا ہے کہ غریب کا بچہ اسکول نہ جائے؟ کون چاہتا ہے کسی کو دوا نہ ملے؟ کون چاہتا ہے کسی کے سر پہ چھت نہ ہو؟ تو اس حوالے سے ہمارا اگر یہ خواب ہے تو ہر شخص کا جس کا یہ خواب ہے ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں. بالکل جی. آپ نے ڈاکٹر امجد صاحب کی بات سنی ہے، بہت شاندار گفتگو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اور بہت دل دہلا دینے والی باتیں بھی ہیں اگر اس کو غور سے سنا جائے تو. ڈاکٹر صاحب نوین دل دہلانے والی نہیں ہے، دل گرمانے والی کہہ سکتے ہیں. بالکل کہہ سکتے ہیں. ایک نئی جستجو احساس پیدا کرنے والی گفتگو ہے جو آپ کر رہے ہیں. اگر اس کو غور سے سنیں تو شاید جو بات آپ کر رہے ہیں وہ کہیں زیادہ گہری سوچ پیدا کر سکتی ہے. ایک آخری سوال جو کہ نہ جانے آپ کی پرسنالٹی دیکھ کے مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے. ریاست مدینہ کی بات کرنے والا انسان عمران خان صاحب، ان کے ہاتھ میں بھی ایک خوبصورت سی انگوٹھی ہے. مواخات مدینہ کی بات کرنے والا انسان، اس کے ہاتھ میں بھی ایک خوبصورت سی انگوٹھی ہے. اس انگوٹھی کا راز تھوڑا سا بتائیں گے، کب سے پہنی ہوئی اور یہ کون سا نگ ہے؟ یہ بھی ایک راز ہے اور راز پر پردہ ہی رہنا چاہیے. بالکل جی. مہربان نے یہ تحفہ میں دی تھی اور اس کے پیچھے ایک دعا ہے، ایک جستجو ہے. تو بہرحال اللہ کی ہر راز میں کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. تو بس کسی کے کہنے پر، کسی کی محبت میں میں نے یہ پہن لی. بالکل جی. ویسے بہت خوبصورت رنگ ہے آپ کی. بائی دا وے ڈاکٹر امجد صاحب، آپ کا بڑا نیک کام چل رہا ہے. ہماری دعا ہے کہ خدا آپ کو مزید کامیابیاں عطا کرے اور جہاں جہاں ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہاں پہ آپ ہمیں ضرور حکم کیجیے گا. جی نوین، آئی ٹرولی اپریشیٹ. آپ نے بڑے اچھے سوال بھی پوچھے اور پھر بڑا اچھی اپنی رائے کا بھی اظہار کیا. تو ظاہر ہے یہ کام تبھی آگے بڑھے گا جب ہم سب کریں گے. ہم سب کریں گے. تو یہ مواخات کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہماری کامن لیگیسی ہے. آپ کو بھی اس سے اتنی محبت ہے جتنی مجھے ہے یا کسی اور کو ہے. تو جب یہ کامن لیگیسی ہے تو پھر ہم اگر مل کے کام کریں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اخوت کے ساتھ رابطہ کر لیں. آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی اخوت بنا لیں. اپنی اخوت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایک شخص کو اپنا دوست بنا لیں اور کہیں کہ میں دکھ سکھ میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہیں کاروبار کے لیے قرضہ دوں گا، میں تمہارے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کروں گا تاکہ وہ بعد میں کسی اور کو پڑھائیں. تو اگر 50% ہیوز 50% ہیو ناٹس ان کے درمیان رشتہ ہو جائے تو کوئی غربت کہیں رہ جائے گی. بالکل خاتمہ. تو ویورز، آپ کو ایک بڑا ہی قیمتی پیغام آج مل رہا ہے اور وہ پیغام یہی ہے کہ پلیز کسی کی مدد کے بغیر جو صاحب استطاعت افراد ہیں، اگر وہ اپنے اپنے حصے کا گڑ اس معاشرے میں ڈالنا شروع کر دی تو شاید ہمارے معاشرے سے کرپشن، غربت اور عجیب سے جو معاملات چل رہے ہیں
جن کی وجہ سے خوف کی ایک فضا قائم ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا اور ہمیں اس مقام کے لیے کسی حکومتی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔